बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम भाइयों और बहनों। तारीख शब है, गैर मुल्की ऐवान में लोगों का रश लगा हुआ है। बहुत अहम मसला पर बहस हो रही है। सब के सब गैर मुस्लिम हैं। काफिर ममालिक के बड़े बड़े बादशाह, वज़रा, फलासफर, हुक्मा और दानिश्वर जमा हैं। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ इंतहाई भयानक और खौफनाक मंसूबा बना रहे हैं। ये 557 हिजरी का ज़माना है। सर्दियों की ठिठुरती रात है। आलम इस्लाम के फरमारवा अमीरुल मोमिनीन सारा दिन अमूर मुमलिकत में मसरूफियत के बाइस शाम चढ़े थक चुके हैं। रियाया भी मीठी नींद की आगोश में जा चुकी है, मगर अमीरुल मोमिनीन शदीद थकान और थकन से चकनाचूर होने के बावजूद अपने परवरदिगार की खुशनुदी और उसे दिन भर की रोयदात सुनाने के लिए मुसल्ले पर सजदा रेज़ हैं। इबादत व मनाजात से फरागत के बाद कुछ देर इत्तबाए सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आराम करने के लिए लेटे ही हैं कि अचानक रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब होती है, जो एक मुसलमान के लिए हफ्ते अकलीम की सल्तनत से भी ज़्यादा हैसियत रखती है। अल्लाह ताला हर मुसलमान को मौत से पहले ये दौलत ज़रूर नसीब फरमाए, आमीन। अमीरुल मोमिनीन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुस्तफ़ीद हो ही रहे थे कि इसी दौरान में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दो चेहरे और नजर आने लगे। मगर ये क्या, उन पर तो नहूसत की परछाइयाँ बहुत वाज़ेह थी। अमीरुल मोमिनीन हैरत में डूब गए कि इतने मकरूह और नापसंदीदा चेहरे आखिर किसके हैं। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीरुल मोमिनीन को मुतवज्जे करते हुए इरशाद फरमाया, मुझे इन दो शख्सों ने बहुत ज़्यादा इज़ा दे रखी है, जल्द मुझे इन शैतानों से निजात दिलाओ। अमीरुल मोमिनीन घबराए हुए बेदार हो जाते हैं। नया वुजू करके और 2 रकत नमाज पढ़कर वापिस नींद की वादियों में उतर जाते हैं। कुछ ही देर गुजरती है कि फिर वही मंजर आंखों के सामने गर्दिश करने लगता है। फिर घबराए हुए बेदार होते हैं, नमाज पढ़ते हैं और फिर आराम के लिए लेट जाते हैं, मगर अब भी वही मंजर आंखों के गिर्द घूमने लगता है। 3 बार ये हैरत अंगेज वाक़या पेश आया तो अमीरुल मोमिनीन की परेशानी में बेपनाह इजाफा हो गया। अब अमीरुल मोमिनीन अल्लाह के सामने खूब गिड़गिड़ाए और इंतहाई रिकत आमेज लहजा में बारगाह इलाही में इल्तिजा करने लगे कि ऐ अल्लाह, ये कौन लोग हैं जिन्होंने मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत पहुंचाई है, और इस ख्वाब का क्या मतलब है, आखिर ये क्या माजरा है। ऐ अल्लाह, मुझ पे बस और लाचार की मुकम्मल दस्तगीरी फरमा। इस्लामी दुनिया का बार मेरे कंधों पर है। बेशक इस ख्वाब ने मुझे एक सख्त आजमाइश में डाल दिया है, लेकिन ऐ अल्लाह, तू मेरी रहनुमाई करे तो इंशाअल्लाह मुझे इस आजमाइश में सुरखरुई नसीब होगी। ऐ अल्लाह, मुझे इस मामले में कामयाबी और कामरानी नसीब फरमा। इन दिलसोज फरियादों के बाद अमीरुल मोमिनीन ने अपने इंतहाई दाना और जीरक वजीर जमालुद्दीन मूसली को फौरन दरबार खिलाफत में तलब कर लिया। अमीरुल मोमिनीन के चेहरे पर परेशानी के आसार उन्होंने हाजिर होते ही भांप लिए और अमीरुल मोमिनीन के परेशानी देखकर उनके चेहरे का भी रंग उड़ गया। धड़कते दिल और लुढ़कती जबान के साथ दरियाफ्त किया, आलम पना, क्या माजरा है, क्यों इस कदर गमज़दा और अफसरदा हैं। अमीरुल मोमिनीन ने अपनी शब बीती सुनाई और इंतहाई परेशानी से अपने उस अक्लमंद वजीर से कहा, मुझे कोई मशवरा दो कि अब मैं क्या करूं। इसलिए कि आके नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार ख्वाब में आना और हर बार एक ही बात फरमाना कि मुझे इन 2 शख्सों से निजात दिलाओ कोई मामूली बात नहीं है। ये किसी बड़े खतरे और इस्लाम के खिलाफ किसी बड़ी साजिश की तरफ इल्हामी इशारात हैं। जमालुद्दीन मूसली ने कुछ देर ठहर कर कहा कि आलम पना, लगता है मदीना मुनव्वरा में कोई अहम वाक़या होने वाला है। हमें बगैर किसी ताखीर के फौरन अज़ खुद मदीना मुनव्वरा हाजिर हो जाना चाहिए। इस मशवरे के साथ ही अमीरुल मोमिनीन ने हंगामी बुनियादों पर मदीना मुनव्वरा रवानगी की मनादी करवा दी और दमिश्क के 30 नामवर और जहां दीदा किस्म के अफराद पर मुश्तमिल एक काफिले की हमराही में
انتہائی سبق رفتار سواریوں پر مدینہ منورہ کی جانب چل پڑے اور تقریباً 16 روز کی مسافت کے بعد اب مدینہ منورہ کی پرنور فضاؤں میں پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ کے گورنر نے ایک بڑے لاؤ لشکر اور استقبالی ہجوم کے ہمراہ امیر المومنین کی مدینہ منورہ آمد پر شہر سے باہر نکل کر انتہائی شاندار اور والہانہ عقیدت کے ساتھ استقبال کیا۔ امیر المومنین نے رسمی گفتگو کے بعد گورنر کو اپنی آمد اور حاضری کے مقصد سے آگاہ کیا۔ امیر المومنین نے اپنے 30 رکنی وفد کے ہمراہ گورنر اور مدینہ منورہ کے معزز افراد سے باہمی مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ خواب میں جن 2 شخصوں کو دکھایا گیا ہے ان تک رسائی کا طریقہ یہ ہے کہ مدینہ کے ہر فرد کو، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، بوڑھا ہو یا جوان، مرد ہو یا عورت، ہر کسی کو شاہی دعوت نامہ دیا جائے کہ امیر المومنین دارالخلافہ سے روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ زیارت کے بعد تمام اہل مدینہ کی امیر المومنین کی طرف سے ایک پرتکلف ضیافت کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں بعد ازاں امیر المومنین خود اپنے ہاتھ سے ہر ایک کو ہدیہ اور تحائف تقسیم کریں گے۔ لہٰذا اس دعوت میں مدینہ منورہ کا ہر فرد اپنی حاضری کو یقینی بنائے۔ امیر المومنین زیارت روزہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فارغ ہونے کے بعد شاہی مہمان خانے میں تشریف لائے، جہاں پہلے سے سب اہل مدینہ باادب تشریف رکھتے تھے۔ طعام کا سلسلہ شروع ہوا، پھر ہدیہ اور تحائف کی تقسیم کا مرحلہ آیا۔ ہر شخص کو امیر المومنین نے خود اپنے دست مبارک سے ہدیے دیے اور ہر ایک کو خوب غور سے دیکھنے لگے۔ تمام باشندگان مدینہ ہدایہ لے کر فارغ ہو گئے، مگر وہ 2 چہرے نہیں دکھائی دیے جن کے لیے یہ سارا انتظام کیا گیا تھا۔ امیر المومنین بے حد پریشان ہو گئے۔ گورنر سے کہا کہ کیا اور کوئی باقی تو نہیں رہ گیا، یا سب ہی نے شرکت کی ہے؟ گورنر نے کہا کہ سوائے 2 آدمیوں کے باقی سب ہی نے شرکت کی ہے۔ مدینہ طیبہ میں روزہ اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ایک حجرے میں مغربی ملک سے آئے ہوئے 2 مہمانوں کی رہائش ہے۔ لوگوں میں ان کی بڑی شہرت ہے اور نیک نامی سے لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے مدینہ منورہ حاضر ہونے کے بعد اسی حجرے کو اپنا مسکن بنایا ہوا ہے۔ ان کی عبادت اور زہد و ورع کے سارے مدینے میں خوب چرچے ہیں۔ چھوٹا بڑا، مرد و عورت، جوان و بوڑھا، ہر کوئی ان مغربی مہمانوں کی تعریف میں رطب اللسان ہے۔ سوائے نماز اور روزہ اقدس اور جنت البقیع کی زیارت کے اور کسی بھی کام کے لیے یہ اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلتے۔ نیز ان کی سخاوت اور صدقہ و خیرات سے نہ صرف مدینہ منورہ کے لوگ فیض اٹھا رہے ہیں، بلکہ اطراف کے دور دراز علاقوں میں بھی ان کی سخاوت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لوگ ان مغربی مہمانوں کی عبادتوں، ریاضتوں اور ثقافتوں سے بے حد متاثر ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہ کر بھی اتنی عبادت نہ کر سکے، اور مغرب کے ان مہمانوں نے ایسی مثال قائم کر دی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ 2 بزرگ ہیں جو عبادت گزار ہونے کے ساتھ گوشہ نشیں بھی ہیں، مالدار بھی ہیں، اس لیے عام طور پر نہ کسی سے ملتے جلتے ہیں اور نہ ہی کسی کی دعوت پہ جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے بھی انہیں اس شاہی دعوت میں مدعو نہیں کیا کہ کہیں ان کی عبادت میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ امیر المومنین کا پاڑا چڑھ گیا۔ جب کہا گیا تھا کہ کوئی باشندہ باقی نہ چھوڑا جائے تو انہیں کیوں یہاں مدعو نہیں کیا گیا؟ گورنر نے حکم کی تعمیل میں فوراً انہیں بھی ایوان میں بلوا بھیجا اور امیر المومنین سے انہیں ملوایا۔ امیر المومنین کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ خواب میں انہوں نے جن 2 چہروں کو دیکھا تھا وہ منحوس اور مکروہ چہرے انہی 2 آدمیوں کے تھے۔ امیر المومنین نے ان سے دریافت کیا کہ تم کون لوگ ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم دیار مغرب کے باشندے ہیں اور حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد یہاں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے، بس تب سے یہاں کی پرنور فضاؤں کو چھوڑنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے۔ امیر المومنین نے سختی سے کہا کہ یہ سفید جھوٹ ہے، جو اصل حقیقت ہے اس سے آگاہ کرو، ورنہ سنگین نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ۔
یہ دونوں گھبرا گئے اور اسی گھبراہٹ میں اپنے دل کی اصل حقیقت سے مطلع کر دیا کہ در حقیقت ہم دونوں یہودی ہیں اور ہمیں ایک اہم مشن کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، اور وہ سازش انتہائی بھیانک ہے کہ کسی طرح ہم تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر ان کے روزہ سے نکال کر مشن پر روانہ کرنے والی اسلامی مخالف کفریہ طاقتوں تک پہنچا دیں۔ جب مسلمانوں کی عقیدتوں اور محبتوں کے مرکز میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نہ ہوں گے تو مسلمانوں کی ہمتیں اور حوصلے پست ہو جائیں گے، پھر عالم اسلام کو شکست دینا کوئی مشکل کام نہیں رہے گا۔ چنانچہ ہم جسم اطہر کو چوری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایوان میں موجود تمام افراد کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور سب دنگ رہ گئے کہ مدینہ منورہ میں اتنی بھیانک اور خوفناک سازش کی اتنے عرصے سے تیاری ہو رہی ہے اور مدینے کے لوگ اس سے بالکل غافل ہیں۔ امیر المومنین کے سامنے گورنر مدینہ اور معزز شہریوں کے سر شرمندگی سے جھک گئے اور امیر المومنین سمیت ہر فرد کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں کہ ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمارا دشمن ہمارے دین کی بنیادوں کی بےخونی میں اس قدر جری اور باہمت ہو گیا جو آج ہمیں اس ذلت کا سامنا کرنا پڑا۔ گو کہ اللہ تعالیٰ نے بروقت ہماری دستگیری فرما کر باطل قوتوں کے مذموم منصوبوں کو خاکستر کر دیا، لیکن اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق بھی مل گیا کہ کافر اور باطل قوتوں سے کبھی بھی کسی بھی قسم کی خیر کی توقع رکھنا عبث ہے اور ان سے غافل رہنا مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ امیر المومنین ان مکاروں کو لے کر ان کے شیطانی حجرے میں داخل ہوئے اور ہر چیز کا خوب باریکی سے جائزہ لیا، مگر کوئی خاص چیز دکھائی نہیں دی۔ بالآخر حجرے سے نکلتے ہوئے اپنے پاؤں کے نیچے پڑی ہوئی چٹائی کو ہٹایا تو سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ نیچے ایک بڑا سوراخ نظر آیا جس میں ایک انسان آرام سے اتر سکتا تھا۔ امیر المومنین اندر اترے تو چونک گئے کہ نیچے تو بہت بڑی سرنگ ہے۔ آپ اندر چلتے چلے گئے اور جب سرنگ کے کنارے پر پہنچے تو انگشت بداں دیکھتے ہی رہ گئے کہ اس کا آخری سرا روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیوار تک پہنچ چکا ہے۔ ایک دن بھی مزید تاخیر ہوتی تو دشمن اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتے، بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک بھی دکھائی دیے۔ امیر المومنین اندر سے آبدیدہ حالت میں واپس ہوئے اور روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں اطراف میں سیسا پلائی ہوئی فولادی اور آہنی دیواریں تعمیر کروائیں تاکہ آئندہ کوئی خبیث الفطرت اس طرح کی غلیظ حرکت کرنے کی کوشش بھی کرے تو اسے کامیابی حاصل نہ ہو۔ بعد ازاں ان دونوں نام نہاد بزرگوں کو جو یہودی اور شیطان تھے ایسی عبرتناک سزائیں دے کر جہنم رسید کروا دیا کہ آئندہ کوئی بھی ایسے ناپاک اقدام کا تصور بھی نہ کرے گا۔ بھائیو اور بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جسم اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی عظیم ترین سعادت حاصل کرنے والے مسلمانوں کے یہ امیر المومنین کون تھے؟ یہ امیر المومنین حضرت نور-ud-din زنگی رحمہ اللہ تھے، جنہیں صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کا استاد بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الفت، عقیدت، محبت اور ان کی مکمل اطاعت نصیب فرمائے، آمین۔ اسی طرح 2017 میں سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 2 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے تھے۔ اب معلوم ہوا ہے کہ ان دہشت گردوں میں ایک انتہائی مطلوب تھا۔ s.a.w نامی ہلاک کیا گیا یہ دہشت گرد مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 2016 میں ہونے والے حملے میں ملوث تھا، جبکہ سعودی عرب میں ہونے والے دیگر کئی دہشت گرد حملوں کا ماسٹر مائنڈ بھی یہی دہشت گرد تھا۔ s.a.w کے پاس سعودی شہریت ہی تھی، تاہم اس نے اعلیٰ تعلیم نیوزی لینڈ سے حاصل کی تھی، جس کے بعد وہ شام میں دہشت گرد تنظیم داعش میں شامل ہو گیا تھا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، پوری دنیا کی طاقتیں بھی اکٹھی ہو جائیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں کے آگے نہیں ٹک سکتی، ہاں اگر وہ جانثار خود ایک دوسرے کو کاٹنا نہ شروع کر دیں، جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ جن نئے بھائیوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔